प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को सलाम, खुशामदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में सब खुश हैं। बगैर देर किए हुए आइए अपने सरों को झुकाइए, हम खुदा यीशु के हुजूर झुकें और दुआ करें। हालेलुया रब्बा का साला रब्बा, हालेलुया हालेलुया रब्बा ज़ील रब्बा ज़ोल रब्बा ज़ंतरा रबी बी 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 हालेलुया रब्बा शबा हालेलुया रब्बा सीर। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद। इस सारे प्रोग्राम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद। ये तेरी मेहरबानी, तेरा रहम है, तेरा फजल है खुदावंद कि तूने मैं इस लायक समझा कि हम तेरे खेत में काम कर सके खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद। हिकमत से भर दे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदा अपने कलाम की हिकमत है, ताकि खुदावंद हिकमत के साथ तेरे कलाम की खुदावंद बातें लोगों तक पहुंचे खुदावंद। ओ खुदावंद तो अपने कलाम को नाज़िल कर खुदावंद। आज जो तुम्हें सिखाना चाहता है खुदावंद, तो अपने कलाम को नाज़िल कर खुदावंद। बुजुर्गों को तेरे मसा में देता खुदावंद, बेशक तेरे मंसूर है, लेकिन खुदावंद तेरा मसा में सिखाता है खुदावंद। हालेलुया रब्बा का साला रब्बा खुदावंद। आज जो तुमसे कलाम करना चाहता है, अपने कलाम को नाज़िल कर खुदावंद और हमारी तरतीब को ठीक कर खुदावंद। सुनने वालों को खुदावंद तेरे कंट्रोल में देता हूं, तेरे मसा में देता खुदावंद। जब हम तेरी आवाज को सुने तो खुदावंद अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि हलीमी के साथ तेरे कलाम को कबूल करें खुदावंद। हालेलुया रब्बा का साला रब्बा खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में मरकूम है और जो मेरी आवाज को सुनता और उस पर अमल करता है वो ज्यादा मुबारक है खुदावंद। अपना फजल कर खुदावंद, ताकि हम ज्यादा मुबारक हो जाए। हमें अमली जिंदगी अता कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि हम रोजों के याम में से गुजर रहे हैं, मसलूबियत की तरफ जा रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि बामौका बात की जाए। और खुदा का शुक्र है कि आज ऐसी बात है कि खुदा यीशु मसीह ने जो हमें गतसमनी बाग से लेके मसलूबियत तक बेहतरीन नमूना दिया है, तो आज हम उसको शेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या नमूना दिया है और हमने कैसे चलना है, हम कैसे उस पर अमल कर सकते हैं। और बगैर देर किए हुए बुजुर्ग आज हमारे दरमियान हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि आए और वो आज खुदा का कलाम हमसे शेयर करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम ज्यादा लोगों तक जा सके। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त मसीही कौम जो है वो यके बाद दीगरे बहुत से त्यौहार मनाने की तरफ जा रही है। आपको पता है कि आने वाली 14 तारीख को खजूरी इतवार मनाया जाएगा, पाम संडे होगा। उसके बाद 18 तारीख को इंटरनेशनल तौर पर पाकशाह की इबादत होगी शाम के वक्त। फिर आगे जुमा आ जाएगा जिसको गुड फ्राइडे के तौर पर दुनिया मनाएगी। उसके बाद 21 तारीख को ईद क़यामतुल मसीह, जिसको ईस्टर के नाम से भी मंसूब किया जाता है, तो वगैरह वगैरह। ये सारे त्यौहार जो मनाए जा रहे हैं, आज हमारे दिल में ये बोझ है कि हम इनके बारे में कुछ ना कुछ सीखें। तो हमारा जो स्टडी का सिस्टम है वो सिर्फ पाकशाह से लेकर कलवरी के पहाड़ तक होगा। हम खुदा यीशु मसीह के जुटने की बातें या दफन की बातें नहीं करेंगे, लेकिन पाकशाह से शुरू करके हम कलवरी के पहाड़ तक पहुंचेंगे बिलतरतीब, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। आइए सारे सिस्टम को सीखने के लिए मत्ती की इंजील के 16वें बाब में चलते हैं। मत्ती की इंजील है, उसका 16वां बाब है। जिनके हाथ में बाइबल मुकद्दस है वो जरूर निकाले। मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 21वीं आयत पढ़िए सर। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये वो प्लानिंग है जो मेरा खुदावंद इससे पहले के बुजुर्गों के हाथों दुख उठाए, या उसके बाद वो कत्ल हो जाए, या उसके बाद वो जिंदा हो जाए। खुदावंद ने पहले ही अपनी प्लानिंग अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर कर दी, और इसी प्लानिंग के मुताबिक ही मेरा खुदावंद जो है वो यरूशलेम की तरफ गया। यरूशलेम की तरफ कब गया? कलाम कहता है कि ईद फसह से पहले की बात है, क्योंकि मेरा खुदावंद यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ईद फसह थी यहूदियों की जब मसलूब हुआ है। अब तरतीब ये थी कि ईद फसह आ रही थी और ईद फसह की तैयारी करनी थी।
میں چاہتا ہوں کہ مرکز کی انجیل کے 14ویں باب میں چلیے میرے ساتھ. مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 12ویں آیت جی پڑھیے. عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے. فصح والی وہ عید ہے جس میں کچھ ذبح کیا جاتا تھا, یعنی برا ذبح کیا جاتا تھا. پڑھتے جائیے. اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ ہم نے بھی فصح کھانے کی تیاری کر لی ہے, تو کیا چاہتا ہے؟ پڑھتے جائیے. اس نے یعنی یسوع نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ, ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا, اس کے پیچھے ہو لینا, اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا, وہیں میرے لیے تیاری کرنا. بس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح کو تیار کیا. اب خداوند یسوع مسیح نے خاص پطرس اور یوحنا کو بھیجا کہ وہ سامنے والے گاؤں میں جائیں اور وہاں پر جا کر فصح کی تیاری کریں. اب جس طرح میرے خداوند نے ان کو سکھایا انہوں نے اسی طرح فصح کی تیاری کی. یاد رکھیے جس فصح کی یسوع بات کر رہا ہے اس میں کوئی برا ذبح نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں بڑی ویری سمپلی کلام کے مطابق اس میں انگور کا شیرہ تیار کیا گیا اور ساتھ ہی اسی طرح روٹی تیار کی گئی. اب اس سے پہلے کہ وہ اس عجیب قسم کی عید فصح کو مناتے, ایک عجیب سے فصح کو شروع کرتے جو یہودی دستور کے خلاف نظر آتا ہے, یسوع مسیح نے ان کو بھیج دیا, وہ جا کر وہاں پر بیٹھ گئے. اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہودی دستور یہ ہوتا تھا کہ اسی طرح خاص فیسٹیول جب ہوتے, باہر سے مہمان آتے, تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ باہر ایک برتن رکھا کرتے تھے, اور جب کوئی مہمان یا خاص لوگ آتے تو اس میں پود ہوتے, اور اگر غلام وہاں ہوتا تو غلام یہ ڈیوٹی کرتا, غلام آنے والوں کو ان کی عزت افزائی کے طور پر ان کے پود ہوتا اور پھر وہ مہمان خانہ میں جاتے. اب یہ سارے کے سارے شاگرد جو ہیں یہ اندر چلے گئے ہیں مہمان خانہ میں. خداوند یسوع مسیح بعد میں آیا ہے. میرے خداوند یسوع مسیح جب بعد میں آئے تو کلام کہتا ہے کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو دیکھا کہ یہاں پر کوئی ایسا غلام ہے بھی نہیں جن کے پود ہوتا, تو میرے خداوند نے کلام کے مطابق پانی لیا, ایک رومال اپنی کمر سے باندھا اور شاگردوں کے پود ہونا شروع کر دیے. یہ وہ وقت ہے جو میرے خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ ان کو بادشاہ کا نیا طریقہ سکھاتا پہلے ان کے پود ہوئے. کلام کہتا ہے دسترخوان سے اٹھ کر میرے خداوند نے یہ کام کیا. اس کے بعد روٹی لی اور دوڑ کر کو کہا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. پھر کھانے کے بعد اس نے انگور کا شیرہ لیا اور کہا کہ لو پیو یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. تو یوں میرے خداوند یسوع مسیح نے پہلے ان کے پود ہوئے, بعد میں ان کو بادشاہ کا طریقہ بتایا, اور اس کے بعد کلام کہتا ہے کہ وہ گتسمنی باغ میں گئے. اب گتسمنی باغ میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک بات پڑھ لی جائے. یہی مرکز کی انجیل کا 14واں باب ہے اور اس کی 27 میں سے پڑھیے ساتھ. اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے. اب میرا خداوند ان کو بتانے لگا کہ دیکھو وقت پہنچا کہ آ چکا ہے کہ تم نے ٹھوکر کھانی ہے میرے سبب سے. ہاں جی, کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا. ہاں جی, اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. پڑھتے جائیے. مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. پڑھتے جائیے. پترس نے اس سے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا. وہ پترس کہہ رہا سارے ٹھوکر کھائیں لیکن سر میں نہیں کھاؤں گا. ہاں جی. یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. اور اسی طرح اور سب نے بھی کہا. اور پھر وہ ایک جگہ آئے جس جگہ کا نام گتسمنی باغ تھا. آگے یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ باتیں جو بھی پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے گتسمنی باغ میں آنے سے پہلے کی ہیں. میرا خداوند ان کو لے کر گتسمنی باغ میں آ گیا. یہ وہ گتسمنی باغ ہے جہاں پر یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہودا اسکریوتی سردار کاہنوں کو, پیادوں کو لے کر, سپاہیوں کو لے کر یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آیا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پیارے شاگرد اس پترس کی میں بات کر رہا ہوں جس نے سردار کاہن کے نوکر کا
کان اڑا دیا تھا. اب یہاں سے میرا خدا یسوع مسیح پکڑوایا گیا. اس کے بعد یسوع مسیح کو لے گئے سردار کاہن کے گھر کی عدالت میں. یہ وہ جگہ ہے جب یسوع مسیح اندر سردار کاہن کی عدالت میں تھا. یہ رات کا وقت تھا اور پطرس جو کہہ رہا تھا کہ سب ٹھوکر کھائیں میں نہیں کھاؤں گا, میں تیرا انکار نہیں کر سکتا, تو یسوع نے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کر چکا ہوگا. یسوع مسیح اندر سردار کاہن کی عدالت میں ہے. پطرس جو ہے وہ باہر آگ ہے اور وہاں پر وہ آگ سلگائی ہوئی ہے, آگ تاپ رہا ہے. کلام کہتا ہے لونڈیاں 2 لونڈیاں آئیں, اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ تو واقعی اس کے ساتھ. اس نے کہا نہیں میں اس کو جانتا بھی نہیں. پھر ایک شخص نے کہا کہ تیری تو بولی سے بھی لگتا ہے کہ تو یسوع کے ساتھ ہے. اس نے لعنت کی اور کہا کہ میں شخص کو نہیں جانتا. اور جو ہی اس نے یہ کہا کلام کہتا ہے فوراً مرغ نے 2 بار بانگ دے دی. اور پھر پطرس کو یاد آیا کہ یسوع نے تو بھی کہا تھا کہ تو آج ہی رات مرغ 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ تو نے میرا انکار کر دینا ہے. اس کے بعد کلام کہتا ہے وہ زار زار رویا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد میرے خداوند کو یہ سارے لوگ جن نے پکڑا ہوا تھا فریسیوں کی عدالت میں لے گئے. فریسیوں کی عدالت کو صدر عدالت کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح پر الزام لگائے گئے, طرح طرح کے الزام لگائے گئے اور خاص اس کو پوچھا گیا کہ کیا تو مسیح ہے. اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ اب ہمیں گواہوں کی ضرورت نہیں, اب ہم اس کو پیلاطوس کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ فائنل اس کے قتل کا جو آرڈر ہے وہ پاس ہو جائے. پھر وہ فریسیوں کی عدالت سے ان کو نکالا اور وہ پیلاطوس کی عدالت میں لے گئے. پیلاطوس کی عدالت میں میرا خداوند یسوع مسیح بالکل خاموش رہا. وہ بڑے الزام اس پر لگاتے رہے. اب وہاں پیلاطوس کی عدالت سے پھر جب یہ بات سمجھ آئی کہ وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گلیل سے لے کر یہودیہ تک تمام لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ کیسر کو جزیہ بھی نہیں دینا چاہیے, اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے میرے مسیح پر. تو جب پیلاطوس نے سنا کہ یہ شخص گلیل کا ہے تو اس نے کہا اچھا یہ تو پھر میری عملداری کا نہیں ہے, اس کو تو پھر مجھے گلیل کے صوبہ میں بھیجنا چاہیے, مجھے ہیرودیس کے پاس بھیجنا چاہیے. اب اچانک انہی دنوں میں جو ہیرودیس تھا جو گلیل کے صوبہ کا حاکم تھا وہ یہودیہ میں آیا ہوا تھا. یاد رکھیں یہ سارا کام یہودیہ کے شہر یروشلم میں ہو رہا تھا. پیلاطس نے جلدی کی اور رات ہی کو اس نے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا. ہیرودیس پہلے ہی یسوع مسیح کو دیکھنے کا بڑا مشتاق تھا. یہ ساری باتیں میں زبانی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے بھی یسوع مسیح کو سپاہیوں سمیت خوب ذلیل کیا اور اس کے بعد اس نے واپس پیلاطس کے پاس بھیج دیا. جب واپس پیلاطس کے پاس میرا خداوند گیا تو وہ بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں پاتا جس کے سبب سے اس کو مصلوب کر دیا جائے. کافی اس نے کوشش کی لیکن یہودی جو تھے ساری مخالف پارٹی, فریسی, سردار کاہن, بزرگ جنہوں نے ٹھانا ہوا تھا کہ ہم اس کو مصلوب کروانا ہی کروانا ہے, وہ شور کرتے رہے, وہ بلوا کرتے رہے. اور جب پیلاطس سے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ بلوا ہوتا جاتا ہے تو پھر اس نے لکھ ہی دیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ لکھتا اس نے کہا اچھا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں. اس نے کہا پانی لایا جائے, اس نے پانی منگوایا, اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھو کر کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں. اس کے بعد پیلاطس حاکم نے میرے خداوند کو ان کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. اب یہ وہ وقت ہے جب میرے خداوند کو کوڑے لگائے گئے اور کوڑے لگانے کے بعد اس کو صلیب اٹھوائی گئی. صلیب اٹھوا کر اس کو کلوری کے پہاڑ تک پہنچایا گیا. اسی پیلاطس نے کتبہ لکھا. اس کتبے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بندے نے جرم کیا ہے اس کتبے پر جرم لکھا جائے تاکہ دنیا پڑھے کہ ہم نے آئندہ یہ والا جرم نہیں کرنا. پیلاطس نے جس نے فیصلہ کیا تھا اس نے جرم لکھنا تھا. اس نے کہا کہ اس پہ اوپر لکھ دو یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. یہودی کہنے لگے یہ تو کیا لکھ رہا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے یہی ہے, بس اب چینج نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کتبہ ہے جو 3 زبانوں میں لکھا گیا تھا. یہ باتیں یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں آپ کو ملے گی. جب آپ کے پاس سلائیڈز آئیں تو ضرور ان حوالہ جات کو پڑھنا. عبرانی میں بھی لکھا ہوا تھا, لاطینی میں بھی لکھا ہوا تھا اور یونانی میں بھی لکھا ہوا تھا. میرا خداوند یسوع مسیح نہ مصلوب کیا گیا. آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے ساتھ 2 اور بدکار بھی مصلوب کیے گئے.
یوں سمجھیے کہ دانے بائیں دو بدکار تھے اور درمیان میں میرا خداوند راستہ باز تھا، اور وہ عہد پوری ہو رہی تھی کہ وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ تو یوں میں آج کور کرنے لگا ہوں پادشاہ سے گتسمنی، گتسمنی سے سردار کاہن کی عدالت، پھر صدر عدالت، پھر پلاطس کی عدالت، پھر ہیرودیس کی عدالت، پھر پلاطس کی عدالت، پھر کوڑے لگائے گئے اور پھر کوہ کلوری کے پہاڑ پر میرے خداوند کو مصلوب کیا گیا۔ یہ ہے وہ کوہ کلوری کا پہاڑ۔ اس وقت اگر آپ جا کر پہاڑ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ والا پہاڑ نظر آئے گا، یہ اس کی ایکچوئل تصویر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو کھوپڑی کہلاتی تھی، عبرانی میں اس کو گلگتہ کہتے تھے، اور یہاں میرا خداوند پوری دنیا کے کفارے کے لیے مصلوب کیا گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صلیب کے اوپر میرے خداوند یسوع مسیح نے 7 کلمات کہے، جن کے بارے میں ابھی 19 تاریخ کو پوری دنیا میں بڑی باتیں ہوں گی، شاید اس پر مختلف لوگ کلام بھی سنائیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے برکت کی باتیں ہوں۔ میں ایک آیت ہے جس کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پترس کا پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھیے۔ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اب غور سے سنیے، مضمون کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ بے انصافی ہو سکتی ہے، آپ کا تعلق یا آپ کا سامنا کسی بد مزاج حاکم سے بھی پڑ سکتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ پڑھیے آگے۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا، سنیے 19ویں آیت، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اب اس آیت کو ذرا بڑے غور سے سنیے، تو پھر پڑھ دیجیے سر۔ کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے، اگر کوئی بے انصافی کے سبب بے انصافی ہے، باعث دکھ اٹھائے اور تکلیفوں کی برداشت کرے تو خدا کو بڑا یہ پسند ہے۔ اچھا آگے پڑھیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ پڑھتے جائے۔ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی خدا کے خیال سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ دکھ اٹھا رہے ہیں، تو یقین کیجئے خدا کو یہ بہت پسند ہے۔ کبھی شکایت نہ کریں، اور آگے یسوع مسیح کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں جی، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، اور تمہیں تو بلائے اسی کے لیے ہے۔ ہاں جی، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو مسیح تو آلریڈی تمہیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے اس بات کا، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ جی، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہ ہے وہ بات جس پر ہم آج رکنا چاہتے ہیں۔ میرا خداوند دکھ اٹھا کر ایک نمونہ دے گیا ہے کہ جتنی باتیں ہم سیکھ رہے تھے، جگہ جگہ پہ میرے خداوند نے نمونہ دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے خداوند یسوع مسیح کی جو بشریت کی جتنا پیریڈ تھا، قدم قدم پر میرا خداوند نمونہ دیتا رہا ہے، لیکن پترس نے خاص یہ بات کہی کہ خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کے اس پیریڈ کو لیں گے جس پیریڈ میں یسوع نے دکھ اٹھایا ہے اور دکھ اٹھاتے اٹھاتے ایک نمونہ دیا ہے۔ اور وہ نمونہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں چلتا ہوں پاک اشاع کی ٹیبل پر، جہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے۔ پاک اشاع سے یہ سفر شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے میرے خداوند یسوع مسیح نے جو نمونہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھائی کبھی اپنے آپ کو چھوٹا بھی بنا لیا کرو، ہر وقت افسر نہ بنے رہا کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ کلام کے مطابق ہم یسوع مسیح کے اس نمونے کو سیکھیں جس کے بارے میں اس نے کہا تھا جب یسوع نے سب کے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھو کر بیٹھ گیا تو کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ خود بھی بڑے پریشان تھے، آج یسوع کو کیا ہو گیا ہے؟ آج استاد ہے، ربی ہے، میرے پاؤں دھو رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جب مجھ اور استاد نے، تو مجھے استاد کہتے ہو؟ ٹھیک کہتے ہو، میں ہوں۔
جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تم پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے پادشاہ کے موقع پر شاگردوں کو چھوٹا بننے کا پریکٹیکل نمونہ دیا تاکہ آنے والے وقت میں جو کہتے ہیں میں مسیح کا شاگرد ہوں وہ اس بات پر بھی عمل کرے. تو میں آج چاہتا ہوں کہ ہم یسوع مسیح کے نمونے کو سیکھیں. پادشاہ کے وقت یہ نمونہ, اس کے بعد گتسمنی باغ میں کون سا نمونہ دیا ہے؟ آپ کو پتا ہے گتسمنی باغ میں شاگردوں کے پاس 2 تلواریں تھیں. جب وہ پکڑنے کے لیے میرے خداوند کو آئے, ہم پڑھتے نہیں, میں زبانی بتاتا ہوں, تو پترس غصے میں آیا اور اس نے تلوار کو میان سے کھینچا اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا. مجھے نہیں پتا اس کے ذہن میں کان تو نہیں تھا, شاید اس نے اس کے گلے میں تلوار ماری یا چلائی, لیکن اس کا کان اتر گیا. اور آپ کو پتا ہے یہاں بھی یسوع مسیح نے نمونہ دیا, یسوع مسیح نے وہ کان پکڑا لگا دیا اور پترس کو کہا اپنی تلوار میان میں رکھ, جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے قتل کیے جائیں گے. گتسمنی باغ میں میرے خداوند کا دوسرا نمونہ. اس کے بعد اس کو جب پکڑ کے عدالت میں لے گئے, ہم نے بھی سیکھا ہے یسوع مسیح سردار کاہن کے گھر کی عدالت میں گیا ہے, صدر عدالت میں گیا ہے, پیلاطس کی عدالت میں گیا ہے, پھر ہیرودیس کی عدالت میں گیا ہے, واپس پھر پیلاطس کی عدالت میں گیا ہے. یسوع مسیح 4 عدالتوں میں گھومتا رہا ہے اور ان عدالتوں میں بھی یسوع مسیح نے نمونہ دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, میں پڑھتا نہیں, کلام کہتا ہے کہ پیلاطس کی عدالت میں جب فریسی اور سردار کاہن اس پر الزام لگا رہے تھے تو میرا خداوند خاموش رہا. اس نے ان کو کسی بات کا جواب نہ دیا, بلکہ میں چاہتا ہوں پڑھنے زیادہ اچھا ہے. بتی کیجیے نکالیے ذرا, اچھی بات ہے یہ باتیں ہم سیکھیں کیونکہ ہم نمونہ تو سیکھنے کے لیے کلام کو سن رہے ہیں. 27واں باب ہے متی کی انجیل کا 27واں باب اور اس کی 11ویں ہے. پڑھیے بیٹا. یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا, یعنی پیلاطس حاکم کے سامنے خداوند یسوع کھڑا ہے اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ پڑھتے جائیے. یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے. اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے, بشپ صاحب چھوٹا بندہ نہیں, سردار کاہن جیسا بندہ بھی یسوع پر الزام لگا رہا ہے. ہاں جی, اس نے یعنی یسوع نے کچھ جواب نہ دیا. اس پر پیلاطس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا. اب میں تم سے بتانا چاہتا ہوں عدالت کے اندر میرا خداوند کیا نمونہ دے رہا ہے. سنیے, پکڑیے نمونے کو. اگر آپ پر کوئی الزام لگائے, بڑے وہ بشپ ہو یا کوئی بزرگ ہو, کوئی بھی بڑا ہو, کبھی الزام جب لگایا جائے آپ پر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح نمونہ لے کر گیا ہے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر, پوری دنیا کے اندر ایسے ہو رہا ہے. کم صرف لوگ جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, بیوی کئی دفعہ شوہر پر الزام لگاتی رہتی ہے, شوہر کئی دفعہ بیوی پر الزام لگاتا رہتا ہے. میں دونوں کے لیے کلام ہے, یسوع مسیح سے نمونہ لے لیں. یسوع مسیح الزامات کا کوئی ایکشن نہیں لیتا, کوئی ری ایکشن نہیں میرے خداوند نے کیا. اور آپ کے لیے نمونہ ہے یسوع. جب آپ پر کوئی الزام لگائے چپ رہے, خود بخود شرمندہ ہو جائے گا. بیوی چپ رہ کر شوہر کو شرمندہ کرے, شوہر چپ رہ کر اپنی بیوی کو شرمندہ کرے. اور اگر کوئی بزرگ آپ کے خواب پر الزام لگائے چپ رہے, خدا اسے خود شرمندہ کرے گا. یہ نمونہ ہے میرے یسوع کا. پھر اگلی بات, آپ کو پتہ ہے جب میرا خداوند بول نہیں رہا تھا تو پیلاطس نے کیا کہا بنا؟ پیلاطس کہتا ہے تو بولتا نہیں ہے. کیوں نہیں بولتا؟ تجھے پتا ہے مجھے میرے پاس اختیار ہے, مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے. اس وقت میرا یسوع بولا, اس نے کہا اگر اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کہاں اختیار ہوتا. یہاں بھی یسوع نمونہ دے رہا ہے. یہ میں نے سلائڈ بنائی ہوئی ہے اختیار کی. پیلاطس کے پاس واقع اختیار ہے, لیکن پتہ کتنا اختیار ہے؟ ایک قیدی کو چھوڑنے کا اختیار ہے, وہ بھی عید پر. اور یسوع کو کہہ رہا تھا
مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے. ارے بھائی پیلاطس تو جس کو تو کہہ رہا ہے تجھے پتا ہے اس کے پاس کتنا اختیار ہے؟ یسوع مسیح وہ ہے جس کے بارے میں یسوع نے آپ بھی کہا آسمان اور زمین کا کوئی اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہلیلویا. یہاں پہ بھی ایک نمونہ ہے. اگر آپ بڑے اختیار میں ہیں تو بھی جب آپ عدالت میں کھڑے ہیں تو یاد رکھیے آج کل پاکستان میں عام باتیں ہوتی ہیں توہین عدالت. یہ عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. میرے یسوع مسیح نے بھی عدالت کی توہین نہیں ہونے دی ہے. ایک نمونہ دیا ہے. خدا نہ کرے آپ عدالتوں میں جائیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح میں ایک نمونہ لے کر گیا ہے. اس نے پیلاطس کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا اختیار نہیں جتایا. پترس اپنے خط میں لے کر آتا وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا. اس نے پیلاطس کو دمکایا بھی نہیں. تو یوں میرے خداوند یسوع مسیح کا بادشاہ کے موقع پر بھی نمونہ, اس کے بعد آگے چلتے ہیں بادشاہ کے بعد گتسمنی باغ میں بھی نمونہ. میرا یسوع مسیح عدالت میں آیا تو عدالت میں بھی کیا اس کا نمونہ. اس کے بعد جب اس کو کوڑے لگے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کا نمونہ کوڑے کھاتے وقت بھی ہے. کوڑے کھاتے وقت اس نے کیا نمونہ دیا. یہاں پہ کیا نمونہ ہے آپ کو پتا؟ یہودی دستور کے مطابق اور خدا کے آئین کے مطابق اسسنر کی کتاب اگر پڑھیں 25ویں باب میں, تو میں پڑھتا نہیں, آپ گھر جا کر ضرور پڑھیے. خدا کا ایک حکم تھا اور ریٹن حکم تھا, موسیٰ سے خدا نے اسپیشل لکھوائی یہ بات, اگر تو نے کسی یہودی بھائی کو جو کسی شرارت میں پکڑا جائے اور مناسب ہو کہ اس کو کوڑے لگنے چاہیے, سزا ملنی چاہیے, تو جو وقت کا قاضی ہے, جو انصاف کرنے والا ہے, اس کو زمین پر لٹوائے اور پورے گن کر 40 کوڑے لگوائے. پورے 40 کوڑے, اور 40 سے اوپر کوڑے نہیں آنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تیرا یہودی بھائی جو ہے وہ تجھے حقیر معلوم ہونا شروع ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر دوسرا کرنتھیوں 11واں باب پڑھیں گے تو پولس رسول جو ایک یہودی ہے اس کو 5 بار کوڑے لگے ہیں. 40 نہیں لگے, ایک کم 40 لگے ہیں. وہ خود کہتا ہے 5 بار مجھے ایک کم 40 کوڑے لگے ہیں, یعنی 39 لگے ہیں. یہ 39 کا کیا کنسپٹ ہے اس کو ذرا سیکھ لیں. خدا کا حکم یہ تھا کہ 40 کوڑے تیرے یہودی بھائی کو لگنے چاہیے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تیرا اپنا یہودی بھائی جو ہے وہ تجھے حقیر معلوم ہونا شروع ہو جائے. گن کے لگانے ہیں. اور ترتیب یہی ہوا کرتی تھی, کوڑے مارنے والے کوڑے مارتے, ایک شخص قاضی بھی وہی ہوتا, اسے ڈیوٹی لگائی ایک بندے کی کہ وہ گنتا جائے. اب یہودی کیا کرتے, جب بھی اپنے کسی یہودی بھائی کو کوڑے مارتے تو وہ تھوڑا سا سیفٹی کے طور پر, کہیں ایسا نہ ہو کہ 40 سے اوپر چلے جائیں, تو وہ کہتے تھے کہ بھئی 40 نہیں لگانے, 39 پہ سٹاپ کر دینے ہیں. ہو سکتا ہے گنتی میں غلطی ہو گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ پولس کو 5 بار کوڑے لگے ہیں لیکن ایک کم 40 لگے ہیں. اب کوشچن از دس, میرے خداوند کو کتنے لگے ہیں؟ عام سوال ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ ہمارے کچھ علماء کہہ دیتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کو بھی ایک کم 39 ایک کم 40 کوڑے لگے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 53 باب کی 30 آیت میں, چاہے تو پڑھ دیں. یسایہ کی کتاب کا 53 باب ہے. یہاں پہ بڑا نمونہ ہے میرے خداوند کا. یسایہ کی کتاب اس کا 53 باب مل گیا ہے جی. جی وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. ہاں جی, لوگ اس سے گویا روپوش تھے. یسوع مسیح کو پتا ہے کہ یسایہ کی کتاب میں میرے لیے یسایہ نے پیش گوئی کیا کی ہوئی ہے, ذہن میں رکھیے. ہاں جی, اس کی تحقیر کی گئی. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میرے لیے جو نبوت لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح کی تحقیر کی گئی, اس کو حقیر جانا گیا. ہاں جی, اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یاد رکھیے, اب میرے خداوند یسوع مسیح کی اس جگہ پر جب کوڑے لگائے گئے ہیں تو اس کی حقارت کی گئی ہے, تحقیر کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو 40 کوڑے نہیں لگائے گئے, 39 بھی نہیں لگائے گئے. اگر 40 لگائے جاتے تو پھر یسوع مسیح کی تحقیر نہیں ہونی تھی, لیکن تحقیر کی گئی. اور مجھے تو یوں سمجھ آتی ہے کہ میرا خداوند بولا
ताकि यीशु मसीह इस पेशगोई को पूरी करे कि वाकई मेरी तहकीर की गई है। ईमान की किताब के 4 बाब की 11 आयत पढ़िए जरा। पतरस ने इसी बात को मजीद क्लियर किया है। हम सीख ये रहे हैं कि कोड़े खाते वक्त भी मेरा यीशु से एक नमूना दे रहा था। हाँ जी, ये वही पत्थर है जिसे तुम मामारों ने पतरस कह रहा था बुजुर्गों से, यीशु के बारे में यही वही पत्थर है जिसको तुम मेमारों ने क्या किया, हकीर जाना। हकीर जाना। और अब एक मिनट गौर से सुनिए, पतरस के मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। और तुम जो बुजुर्ग हो ना फरीसियों, और तुमने मेरे खुदावंद को हकीर जाना है। इसका मतलब है तुमने उसको 40 से ज्यादा कोड़े लगाए हैं। यीशु बोल नहीं सकता था, यीशु को बोलना चाहिए था मैं यहूदी, मुझे 40 ऊपर नहीं लगाए जा सकते। लेकिन मुझे समझ आती है कि मेरा खुदावंद जानता है कि मेरी तहकीर होना भी जरूरी है। तो इन हवाला जात की कुछ आप सब पढ़ते हैं तो याद रखिए, ये समझ आती है कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह को जो कोने के सिरे का पत्थर है उसकी हकारत की गई है, जिसकी तुम लोगों ने तहकीर की, तुम मेमारों ने तहकीर की। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वही और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। बेशक यहूदियों ने तो यीशु मसीह की तहकीर की, लेकिन वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। यहां पर यीशु पता क्या नमूना दे रहा है, अगर आपकी तहकीर की जाए, ये कोई नमूना देके गया है। अगर आपको छोटा समझा जाए, आपको वैल्यू ना दी जाए, आपका नाम इश्तिहार में ना लिखा जाए, आपकी तस्वीर इश्तिहार में ना हो, आपको कुर्सी में ना बिठाया जाए, आपको नीचे बैठा दिया जाए, आपको पानी ना पूछा जाए, आपको सलाम ना किया जाए। और मैं खादमों से खास दरखास्त कर रहा हूं, और मेरे भाइयों, और मेरे भाइयों, और मेरे उस्ताद को देखो, और मेरे उस्ताद के नमूने को देखो। वो नमूना ले गया है कोड़े खाते वक्त, मेरी तहकीर की गई है। बोले बोल सकता था, बोल सकता था मैं यहूदी हूं, आपको नहीं पता मैं यहूदा के कबीले से हूं। नो, मेरा यीशु खामोश रहा है, कोड़े खाते वक्त भी खामोश रहा है। कर लेने दो उनको मेरी तहकीर। तो आपको बताना चाहता हूं, मेरा खुदावंद जगह जगह पे एक नमूना दे रहा है। मैं फिर बात कर रहा हूं, पाकशाह के वक्त छोटा बनने का नमूना, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो पाकशाह से बाद जब गतसमनी में बाग में गए तो वहां पर भी नमूना कि मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखता हूं। उसके बाद आगे आते हैं तो अदालत में नमूना, कोड़े लग रहे हैं तो फिर कोड़े खाने में नमूना, और उसके बाद मेरा खुदावंद जब मसलूब हुआ है तो वहां पर भी नमूना। यहां भी मेरा खुदावंद नमूना दे रहा है। मसीह की हर बात हमारे लिए तालीम भी है और नमूना भी है। अब ये जानने के लिए कि मेरा खुदावंद एक नमूना दे रहा था, मुझे ये समझ आती है। अब करीब गुड फ्राइडे के दिन बहुत से लोग इन कलमात के ऊपर बातें करेंगे। मैं आपको शॉर्ट सी बातें बताना चाहता हूं। चूंकि मेरा यीशु दुख उठाकर नमूना दे गया है, और मैंने कहा नमूना सलीब से नहीं शुरू होता, नमूना पाकशाह से शुरू होता है। ये बातें जो यीशु ने कही है, यहां पर भी मेरा खुदावंद नमूना देकर गया है। इसमें भी हमारी तालीम पाई जाती है। मसलन जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, तो यहां पर क्या चीज है, क्या नमूना है? शफायत करना। यीशु मसीह ने बताया है कि आपने शफायत करनी है, शफायत करने का एक नमूना दे गया है। उसके बाद आपको नजर आता है कि दो डाकू मेरे खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे है, एक ताना दे रहा है, पढ़ते रही जुबानी, एक ताना देकर कह रहा है क्या तू मसीह नहीं, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और मैं यहां फिर बोलने लगा, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इस ताने देने वाले डाकू का कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसकी तरफ मुतवज्जो तक नहीं हुआ। यह भी एक नमूना है। अगर आपको कोई ताने दे तो मुंह बंद रखिए। हम मसीही हैं, मसीह नमूना दे गया है। अगर आपको कोई ताना दे तो मसीह की तरह चुप रहिए, लेकिन बोलिए अगर कोई कलाम के मुताबिक बोलता है
दूसरा डाकू मेरे खुदावंद को कहने लगा, पहले तो उस डाकू ने इसको झिड़का और कहा कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, उसी सजा में गिरफ्तार है और हम तो अपने किए का बदला पा रहे हैं, उसने तो कोई बेजा गुनाह नहीं किया। और फिर उसने मेरे खुदावंद को कहा, जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने इसका तो कोई जवाब ना दिया, बता इसको जरूर कहा, तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। यहां पे क्या नमूना नजर आता है? मुझे यूं समझ आती है कि जब कोई खुदा की बादशाही की बात करता है तो ऐसे लगता है जैसे उसने वो बात कर दी है जो खुदावंद यीशु मसीह के मन पसंद बात है, और मेरा खुदावंद मुतवज्जो हो जाता है शख्स की तरफ। नमूना है, खुदावंद उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है जो खुदा की बादशाही में जाने की बात करता है। आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं अपने मिशनों की तालीम की बात यहां नहीं होती है। अपने मिशनों की बात आप भी न किया कीजिए, हम भी नहीं करते, हम कलाम की बात करते हैं। आप डाकू हो या चोर हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह से बादशाही की बात करेंगे तो खुदावंद आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और आपको जरूर कहेगा, तौबा करो, अगर मेरी बादशाही में जाना है, खुदा की बादशाही में जाना है तो तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तुम्हें पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। जब उसने बादशाही की बात की तो फौरन मेरे यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो यूं मैं समझता बेहतरीन नमूना है। वैसे भी यीशु ने कहा था जो मांगता है उसको वो पाता है, जो मांगता है वो। तो यहां पर भी यीशु मसीह एक नमूना देकर गया है। रही तीसरी बात, मैं तीसरी बात की तरफ जाने लगा हूं। यीशु मसीह ने के पास मुकद्दसा मरियम भी थी और साथ उसका प्यारा शागिर्द यूहन्ना भी था। दोनों ही बड़े प्यारे हैं, दोनों ही बड़े प्यार करने वाले हैं। यीशु को प्यार करने वाला है, यीशु को प्यार करने वाले हैं। लेकिन प्यार और मोहब्बत का ये मतलब नहीं होता कि ये जुबानी जुबानी प्यार होता है। मोहब्बत होती है जिसमें प्रैक्टिकल पाया जाए। यीशु ने कहा, मुकद्दसा मरियम अपनी मां से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहा कि देख तेरी मां। उसके बाद कलाम कहता है कि वो शागिर्द यूहन्ना मुकद्दसा मरियम को साथ अपने घर ले गया। और बाद में मुकद्दसा मरियम आपको ईद पेंतीकोस्त के दिन भी शागिर्दों के साथ ही नजर आती है। उलमा कह देते हैं इसको मोहब्बत का कलमा है, लेकिन मैं कहता हूं कि यीशु मसीह नमूना देकर गया है। नमूना क्या दिया यीशु ने? हम तो नमूने की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या नमूना दिया है? अगर आप सलीब पर भी हो, नहायत इंतहाई तकलीफ की हालत में भी हो, तो भी अपने मां और बाप की इज्जत को सामने रखे। तो यूं मेरे खुदा ने अपनी वालिदा मोहतरमा की रिस्पेक्ट की, उसका ख्याल किया। ये हमारे लिए नमूना है। अब कितने परेशान क्यों ना हो, तो भी अपनी वालिदा मोहतरमा का जरूर ख्याल रखे। ये नमूना है। चौथी बात कौन सी है? खुदा यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज निकले, अलूही अलूही लमा शफकतनी। अब ये थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं। मरकस की इंजील में लिखा हुआ है अलूही अलूही लमा शफकतनी, लेकिन मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है एली एली लमा शफकतनी। मतलब दोनों का ही एक है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इसराइल में रखिए, हमेशा एतराज करने वाले और गलतियां ढूंढने वाले इसी तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पे जी कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पे लूही लिखा हुआ है, यहाँ पे एली लिखा हुआ है। अरे भाई, अबरानी जुबान में खुदा को एली कहते हैं और अरामी जुबान में खुदा को अलूही कहते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप वाटर कह दे या पानी कह दे, बात एक ही है। अगर केमिस्ट्री वाले H2O बोल दे तो वो भी गलत नहीं, H2O का मतलब ही पानी ही होगा। तो मतलब यह है कि अगर अरामी में बोल लिख दिया गया तो भी वही है, अबरानी में लिख दिया गया तो मतलब वही है, चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर यीशु मसीह क्या नमूना देकर गया है। हम चंद दिन पहले एक बात सीख रहे थे, हमारे पास्टर साहब बता रहे थे कि ये जो अबरानी लोग होते थे, ये 22 सबूर में ये बात लिखी हुई है। 22 सबूर के पहले में लिखा हुआ है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो अक्सर ये वाला जबूर जो था इसका विरोध करते थे जब वो इंतहाई तकलीफ की हालत में होते थे। तो मेरा खुदाबंद यीशु मसीह असल में वही विरोध कर रहा है जो मुसीबत के वक्त किया जाता है, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है कि हम मुसीबत में दुआ करें कि खुदाबंद मुझे मुसीबत से आजाद कर। नहीं, मेरे यीशु पहले दुआ कर चुका है, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन यहां पर यीशु ये दुआ कर रहा है
کہ مصیبت میں بھی آپ کو کلام کا سہارا لینا چاہیے. کلام ہے جو آپ کو بہترین سہارا دے سکتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ دیر پہلے میں بڑا بیمار ہوا اور میں کلام سے سہارے ڈھونڈ رہا تھا اور کلام مجھے سہارا دے رہا تھا. خدا نے کہا ہے میں تیرے پیٹ سے بیماری کو دور کروں گا. کلام مجھے سہارا دے رہا تھا بیٹا خدا من تجھے اٹھا کھڑا کرے گا. تو یہ ہے وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں دکھ کی گھڑی میں مصیبت کی گھڑی میں کلام سے سہارا لیا کرے. تو یسوع مسیح نے یہ نمونہ دیا ہے. ہم نے نمونہ سیکھنا ہے. 5واں کلمہ کون سا ہے؟ میں پیاسا ہوں. اس میں یسوع نے کیا نمونہ دیا؟ اس میں تو سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے, صاف صاف لکھا ہوا ہے. بھائی یسوع مسیح کے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے سرکہ پینے کو دیا. اور یہ بات کیسے پوری ہوتی جب تک یسوع یہ نہ کہتا میں پیاسا ہوں. تو یسوع مسیح نے اسپیشل یہ کہا میں پیاسا ہوں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ انہوں نے مجھے پینے کو سرکہ دیا. تو یہ سب باتیں جو ہے اس کے پیچھے نمونہ ہے. یسوع کو صلیب کے اوپر بھی خیال ہے کہ میں نے کلام کو پورا کرنا ہے. جتنی نبوتیں میرے بارے میں لکھی ہیں میں نے ان کو پورا کرنا ہے. جتنے نوشتے میرے بارے میں لکھے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. میرے منہ تک سرکہ آنا چاہیے. کیسے آئے گا؟ سرکہ تو پڑا ہوا تھا, پینا پیا نہیں یسوع نے. میں پڑھتا نہیں, زبانی آج زیادہ تر بتا رہا ہوں آپ کو. میں کلام میں لکھا ہے جب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں تو شخص نے جلدی کے ساتھ میرے مسیح کو منہ کو سپنج کے ساتھ سرکے کو بھگویا اور زوفے کی شاخ پر رکھ کر میرے یسوع کے منہ کو لگایا اور میرے یسوع نے چکھ کر پینا چھوڑ دیا. کیونکہ یہ سرکہ جو تھا یہ پین کلر تھا. یسوع مسیح کو پین کل کرنے کی ضرورت نہیں, وہ دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے. اس نے اٹینشنلی دکھ اٹھایا ہے, حادثاتی طور پر نہیں. تو میں پیاسا ہوں جب اس نے کہا تو اس نے کہا تھا تاکہ نوشتہ پورا ہو جائے جو زبور 69 کی 21 میں لکھا ہے وہ پورا ہو جائے. تو اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ میں پیاسا ہوں. یہ سادہ سی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں. چھٹا کلمہ تمام ہوا. یہ یہاں پہ نمونہ ہے کہ جو کام مجھے دیا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. یسوع نمونہ دے رہا ہے اور جب بھی کوئی کام شروع کرو پورا بھی کرو. یہ نمونہ ہے. 7واں کلمہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کا مطلب بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح جان دینے تک وفادار رہا ہے. کلام میں لکھا نا وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آیت یہ حالانکہ یہ بھی زبور میں لکھا ہوا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو میرے خداوند بالکل کلام کے اندر رہا ہے جب تک اس کی بشریت صلیب پر ختم نہیں ہو جاتی. صلیب کی بات کر رہا ہوں, صلیب تک کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کلام میں رہا ہے. یسوع مسیح نمونہ دے کر کہا کہ ہم نے کلام میں رہنا ہے. میں ایک دفعہ چاہتا ہوں کہ ساری باتوں کو دوبارہ جس طرح آپ نے 1 by 1 سیکھی ہے اب میرے ساتھ ذہن کو آپ نے لے کر جائیے بالا خانہ میں جہاں پاکش آ رہی ہے. وہاں پر میرا یسوع مسیح پاؤں دھو کر ایک نمونہ دے رہا ہے. اس کے بعد گثسمانی باغ میں چلیے, وہاں پر میرا خداوند کس طرح سردار کاہن کے نوکر کا کان دوبارہ اس کے کٹا ہوا کان دوبارہ لگا کر نمونہ دے رہا ہے کہ بیٹا ہم نے اس طرح دشمنوں سے محبت رکھنی ہے. پھر عدالت میں میرا خداوند الزامات کا جواب نہیں دیتا, خاموش رہ کر نمونہ دے رہا ہے. اور پھر عدالت میں پلاطوس کی جو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, وہاں پر بھی اس نے ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم نے عدالت کی رسپیکٹ کرنی ہے. پھر کوڑے کھاتے ہوئے میرا یسوع ایک نمونہ دے گیا ہے. صلیب پر میرا خداوند نمونہ دے گیا ہے. تو اتنے نمونوں کے ساری میں کمپائل ساری باتوں کو اکٹھا کرتا ہوں. پترس کہتا ہے یسوع مسیح دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میری درخواست ہے تمام خادموں سے, تمام مسیحی بہن بھائیوں سے, ہم مسیحی کہلاتے ہیں اور مسیحی کا مطلب ہے مسیح کی مانند. ہم نے نمونہ اپنانا ہے. یسوع سے ایک بہترین نمونہ ہے, ایک بہترین استاد کا نمونہ ہے
اور ایک بہترین خداوند کا نمونہ ہے. اس نے خداوند اور استاد ہوتے ہوئے ایک ہمیں ایسا نمونہ دیا ہے, نیچے آ کے بات کی ہے اس نے, چھوٹے بن کر نمونہ بتایا ہے. آج کے بعد میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہر وقت ہر گھڑی اپنے آپ کو چیک کیا کریے. میں الزامات اگر مجھ پر لگائے جائیں تو میں شور تو نہیں کرتا. اگر میں عدالت میں جاتا ہوں تو وہاں پر میں کوئی بڑا پن تو نہیں دکھاتا, کسی کو میں دھمکاتا تو نہیں ہوں. اگر کوئی مجھے گالی دے تو میں گالی کھا کر گالی تو نہیں دیتا ہوں. کیا میں پادشاہ کے موقع پر دوسروں کے پاؤں دھوتا ہوں جس طرح یسوع نے مجھ پر فرض کیا ہے؟ اور کیا اگر میری تحقیر کبھی ہو جائے, مجھے کوئی چھوٹا سمجھا جائے, تو کیا میں کبھی غصے میں تو نہیں آ جاتا, شکایتوں سے تو نہیں منہ مار لیتا کہ جی آپ نے مجھے عزت نہیں دی؟ آپ کو پتہ ہے یسوع نے کیا کہا ہوا ہے, تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو ایمان ہی نہیں لا سکتے. یہ میرے یسوع کی بات ہے. تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے عزت کے لیے اسٹرگل کرنا یہ نمونہ نہیں ہے. عزت میرا خداوند دیتا ہے, عزت میرا خداوند دیتا ہے, سرفرازی میرا خداوند دیتا ہے. جنہوں نے رد کیا, جنہوں نے حقیر جانا, یاد رکھیے وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. میرا خداوند صلیب کے اوپر اس کا دھیان مجھے لگ رہا ہے جیسے پورا مکمل طور پر دھیان اس کا نوشتوں کے اوپر ہے, کلام کے اوپر ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اب بیمار ہو کلام پر دھیان رکھیں, مصیبت میں ہو کلام پر دھیان رکھیں, کسی مصیبت آزمائش میں پڑ جائے کلام پر دھیان. کلام آپ کی ہیلپ کرے گا, کلام آپ کو سہارا دے گا. یہ سمجھی نمونہ دے کر گیا ہے. آئیے آج ہی میرے ساتھ اپنے آنکھوں کو بند کریں, ہاتھوں کو اٹھائیں. خدا ذوالجلال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے اعلیٰ نمونہ کے لیے, اعلیٰ نمونہ کے لیے میرے خداوند جو ہم نے خداوند دیکھا اور سیکھا ہے. جب ہم اپنی نگاہیں خداوند تجھ پر لے کر جاتے ہیں تو اعلیٰ نمونہ میں نظر. اے خداوند میں منت کرتا ہوں تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کے لیے, خادموں کے لیے, اے خداوند میرے خدا آج کے بعد یہ تیرا نمونہ یہ تیرے نقشے قدم پر چلے, کیونکہ تو نمونہ اس لیے دے کر کے آج تیرے نقشے قدم پر چلے. جتنے خداوند لوگ تیرے پیچھے چل رہے ہیں میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں یہ کلام ان تک پہنچا تاکہ وہ اس نقشے قدم پر چلے, نقش تو چھوڑ کر کے آئے. خداوند مسیحی دور سے مسیحی نظر آئے, باتوں سے مسیحی نظر آئے. یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں, آمین. خدا کی سکھائی ہوئی دعا میرے ساتھ مانگے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ پر جلوگر فرمائے, آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ پہ طرف متوجہ رکھے اور توفیق بخشے کہ آپ اس کے نقشے قدم پر چلتے رہیں. آمین. آمین.